अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार का नाम मुरब्बी सिलसिला फ़रहान रब्बानी है और खाकसार का ताल्लुक़ जमात अहमदिया मुस्लिमा से है और खाकसार आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम जमात अहमदिया मुस्लिमा की जो मरकज़ी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है www.alislam.org, उसके प्रोग्राम आस्क एन इमाम उर्दू की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके 2 हिस्से हुआ करते हैं। पहले हिस्से में मैं आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम में जमात अहमदिया की जो मरकज़ी वेबसाइट है www.alislam.org, इसके किसी न किसी फ़ीचर या किसी मौज़ू के ऊपर मैं गुफ्तगू करता हूँ और उसके बाद आपकी खिदमत में जो भी आप लोगों के फिर यहाँ पे स्टूडियो में मुझे लाइव सवालात मौसूल होते हैं, उनका जवाब जो है फिर मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश करता हूँ। तो आज के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैक्ड एजेंडा है आज के सेशन के लिए। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ूँ, मैं जल्दी से एक अहम अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो अब पीर का दिन आने वाला है मंडे, इससे इंशाअल्लाह ताला आस्क एन इमाम का ये प्रोग्राम मंडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान में रात के 9 होते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मंडे को भी आएगा। वेडनेसडे को इस प्रोग्राम को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और मंडे को मौलाना अदनान अहमद भली साहिब इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में मंडे को हाज़िर वो होंगे। वक़्त प्रोग्राम का यही है, पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक रात के 9 बजे मंडे को और वेडनेसडे को। जैसे बताया, मंडे को अदनान भली साहब आएँगे और वेडनेसडे को मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अब इस बुनियादी तारुफ़ के बाद, जो आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक था, इस मौज़ू की तरफ चलते हैं जो आज हमारा असल मौज़ूए गुफ्तगू है। आप जो हमारे प्रोग्राम का इस वक़्त टाइटल वीडियो का हमने दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने मोटे तौर पे 3 बातें जो हैं उनका ज़िक्र किया है कि एक तो मैं बात करूँगा, एक अल इस्लाम का नया फ़ीचर है हमारी वेबसाइट पे, उसका ज़िक्र करूँगा। दूसरी बात इंशाअल्लाह ताला जिसका मैं आपके साथ आज ज़िक्र करूँगा, उसका ताल्लुक है रमज़ान के साथ और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान 2-3 दिनों में ये मुबारक महीना शुरू होने वाला है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है इस सीरीज़ में, वो ये है कि पाकिस्तान की इमेज से मुतल्लिक मैंने एक बात जो है वो आज आपके सामने मैं रखूँगा। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में आज हमारी ये जो वेबसाइट है अल इस्लाम, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपकी खिदमत में पहले जो हमारी ये अम, वेबसाइट है, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं पहले आप लोगों को ये दिखा सकूँ। आप लोगों के तब तक जो भी सवालात हैं, अगर आप लोग अपने सवालात को शेयर कर दें, तो ये कि जैसे ही मैं उस सेक्शन में पहुँचूँगा, जब जो सवालात का सेगमेंट होगा, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों के सवालात फ़ौरी तौर पे लिए जा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर हमारी ये वेबसाइट जो है alislam.org देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट की नई लुक है।
ڈیجیٹل لائبریری، اس کا جو ایک خاص فیچر ہے جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے بعض باتیں انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا۔ اچھا جی، تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ ڈیجیٹل ہماری لائبریری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں کتابیں ہماری موجود ہیں، اور ایک نئی لک کے ساتھ یہ آئی ہیں۔ اس میں انگریزی میں بھی کتب ہیں، اردو میں بھی کتب ہیں، آف کورس قرآن پاک کے تراجم، پھر احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر سیدنا بانی سلسلہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیفات، تحریرات، ملفوظات، پھر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات، کتب، تصانیف وغیرہ، پہ خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، اور پھر موجودہ حضرت صاحب خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر جو بھی تحریرات وغیرہ، تصنیفات وغیرہ ہیں وہ ہیں۔ پھر صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی تحریرات ہیں، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ہیں، اور دیگر جو علماء جماعت کے ہیں ان کی تحریرات بھی یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن جو فیچر میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا زبردست فیچر ہے، اور یہ ریسنٹ فیچر ہے، اور اس میں جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر کے یہ فیچر تیار کیے گئے ہیں، اور وہ ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات ہیں، یہ انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اردو میں ساری آپ کی کتب جو ہیں روحانی خزائن مجموعے کے نام سے یہ شائع ہیں۔ اسی طرح مکتوبات احمد ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر کتب ہیں، ایسنس آف اسلام، براہین احمدیہ، ملفوظات، در ثمین، تفسیر مسیح موعود۔ لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ روحانی خزائن میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ خاتم کہاں کہاں استعمال فرمایا ہے، تو آپ یہاں پہ آ کے جیسے کہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں گے خاتم ان نبیین۔ اس کے بعد جب آپ سرچ کریں گے تو یہ صرف روحانی خزائن میں جہاں جہاں بھی اس ٹرم کا ذکر آیا ہے وہ سارا آپ کے سامنے نکال کے لے آئے گا۔ مثلا یہ جو پہلی ہٹ آئی ہے یہ آئی ہے سرچ میں نور القرآن نمبر 2 کتاب البریہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور یہاں پہ مختصر طور پہ وہ اقتباس بھی آ گیا کہ تالیفات میں سید الکائنات حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیے ہیں اور ثابت کیا۔ مثلا یہ ایک بات آئی ہے، یا یہ بات آئی ہے کہ میں نے اپنی تئیں خاتم النبیین ظاہر کیا ہے، یہ ہیلا، مطلب یہ ایک اقتباس ہے جو حضور کوٹ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کسی کو۔ لیٹ سے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کھول لیتے ہیں، یہ یہاں پہ وہ اقتباس سائٹ پہ اسکرین میں کھل گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اصل کتاب کا آپ نے صفحہ دیکھنا ہے، آپ اسے کہیں گے گو ٹو دا بک، تو یہ اصل کتاب کا صفحہ یہاں پہ کھول دے گا۔ یہ اصل کتاب کا صفحہ ہے جہاں پہ یہ عبارت آئی ہے، اور جو عبارت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو مرگی زدہ کا ایک خواب پریشان ظاہر کر کے یوں لکھا ہے، یعنی کسی شخص کا حضور ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے خیال میں یہ گزرا ہوگا کہ میں نے اپنے تئیں خاتم النبیین ظاہر کیا ہے، یہ ہیلا گانٹھنا چاہیے کہ آج رات کو میں ساتوں آسمان اور عرش و کرسی کی سیر کر آیا۔ یہاں پہ جو ہے ایک پادری ہے، اس کے اعتراضات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، پادری راجرز۔ تو یہ اقتباس فوری طور پہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے اب واپس جاتے ہیں اسکرین پہ۔ لیٹ سے کہ ایک ٹاپک ہے مربیان کے بارے میں، مربیان کو لے لیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں پیچھے، اور لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے سیکشن میں ہم چلتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آ گئے، خطبات میں آتے ہیں، خطبات میں آ گئے۔ خطبات میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مثلاً میں مثال دے رہا ہوں ایک مربیان کا رہن سہن،
تو یہ اب جتنی بھی خطبات طاہر کی جلدیں ہیں وہ ساری یہ گو تھرو کرے گا. اگر کہیں پہ کچھ مینشن ہوگا تو وہ یہاں پہ لے آئے گا. کوئی بھی یہاں پہ جو تھی وہ ہٹ اس کی نہیں آئی سرچ کی. لیٹ سے ہم لکھتے ہیں رہن سہن. جب ہم لکھتے ہیں رہن سہن تو یہ مختلف جو ہیں یہ باتیں سامنے آ جائیں گی. مثلا یہ ایک اقتباس سامنے آیا ہے, اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس اقتباس میں. یہ پیج 392 خطبات طاہر جلد نمبر 7 1987 کے خطبات یہاں پہ ہیں. آپ یہ کھولیں گے, یہ وہ صفحہ کھلتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اصل صفحے پہ لے کے جاؤ کتاب میں سے, تو یہ وہ کتاب کا اصل صفحہ کھل جائے گا. اس فیچر کے ذریعے سے میں آپ کو سٹریس نہیں کر سکتا انف کہ جو ریسرچ کا کام ہے وہ کتنا زبردست طریقے سے اس میں ہمارے لیے یہ ٹول جو ہے یہ معاون کے طور پہ ہمیں یہ ہمارے کام آئے گا. جو پہلے ہمیں فردن کتابوں کو گو تھرو کرنا پڑتا تھا, اب آپ کو فردن کتابیں گو تھرو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ساری کی ساری کتب جو ہیں ان کو بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر آپ ان کو گو تھرو کر سکتے ہیں. خطبات طاہر کو ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف خطبات طاہر نہیں, ساری کی سارا لٹریچر جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اس وقت موجود ہے اس سب کو گو تھرو کر کے ہمارے سامنے یہ بتایا جائے کہ جی ایک خاص موضوع ہے, مثلا یہی جو بھی بات کر رہے ہیں رہن سہن, اس کے بارے میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا باتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. تو نہ صرف خطبات طاہر بلکہ جہاں بھی ذکر آیا ہوگا وہ ساری کتب جو ہیں ان کی یہاں پہ لسٹ آ جائے گی, اور صفحے کا بھی اور اقتباس کا بھی یہاں پہ ذکر آ جائے گا. تقاریر کے لیے یہ فیچر بڑا زبردست ہے. جنہوں نے بھی اپنی تقریر جو ہے وہ تیار کرنی ہو, مختلف موضوعات ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگوں نے اپنی تقریریں تیار کرنی ہوتی ہے, تو وہ اس نئے فیچر کے ذریعے سے اپنی تقاریر کو بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مواد اکٹھا کر کے تو وہ تیار کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک نیا فیچر تھا جو ابھی حال ہی میں ریلیز ہوا ہے, اور جو دس ویک ود حضور ابھی پچھلے ویک کا گزرا ہے اس میں سیدنا امیر المومنین ایدہ اللہ بن نصر العزیز کی طرف سے, بلکہ یہ جو میٹنگ تھی الاسلام کی ٹیم کی اس میں یہ فیچر انٹروڈیوس کرائے گئے. تو اس پہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فیچرز کو لوگوں کے سامنے متعارف بھی کرایا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ فیچرز ہماری ویب سائٹ پہ ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ آج کے پروگرام میں یہ ایک فیچر جو تھا نیا یہ دکھانا مقصود تھا. اب دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جی رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والا ہے, تو اس ضمن میں لوگوں کے جو رمضان سے متعلق سوالات ہوتے ہیں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یہ اس چینل کے اوپر کافی ہم نے پروگرام ماضی میں کر دیے ہیں جو رمضان کے مسائل سے, فقہی مسائل جو ہوتے ہیں ان سے متعلق ہیں. بجائے اس کے کہ ہر دفعہ وہی سوال بار بار لوگ ریپیٹ کریں, ہم نے چونکہ آلریڈی وہ پروگرام ہمارے لائیو سیشن ریکارڈڈ ہیں اور کئی پروگرام ہیں رمضان کے مختلف مسائل سے ریلیٹڈ, تو جو ہماری پلے لسٹ ہے اس کو آپ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ گو تھرو کر لیں, اس سے آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اب پھر اگلی بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ بتایا کہ رمضان میں بھی یہ پروگرام کنٹینیو ہوگا, اور صرف وینسڈے نہیں آئے گا بلکہ اب منڈے کو بھی آئے گا. تو ہر ویک انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن یہ پروگرام آئے گا, تو آپ کے پاس ایمپل اپرچونیٹیز ہوں گی, متعدد آپ کے پاس مواقع ہوں گے جس میں آپ ہم سے مختلف مسائل کے متعلق سوال کر سکیں گے لائیو, اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اب میں جو ایک اگلی بات ہے اس کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. یہ اگلی بات ہے ایک نیوز آرٹیکل ہے جو کل شائع ہوا ہے, اور یہ اسکرین پہ میں آپ کو یہ آرٹیکل ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. بڑا اہم آرٹیکل ہے. اس آرٹیکل کو الجزیرہ ویب سائٹ کے اوپر شائع کیا گیا ہے اور اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. اس آرٹیکل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ کین پاکستانز نیو اینٹی ایکسٹریمزم پالیسی ڈیفیٹ رائزنگ آرمڈ اٹیکس. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو پاکستان میں ایک نئی پالیسی جو ہے حکومتی سطح پہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے
کیا اس کے نتیجے میں جو شدت پسندی عناصر ہیں ان کو ہرایا جا سکے گا؟ یہ ایک نئی پالیسی کے بارے میں آرٹیکل جو ہے یہ شائع کیا گیا ہے۔ میں اس سے متعلق اپنے چند باتوں کا اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یہاں پہ جو بیان ہوئی، عابد حسین صاحب کہتے ہیں، اور یہ اسلام آباد پاکستان سے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جی پاکستان ہیز unveiled a new policy to tackle violent extremism using an unlikely bouquet of tools including school curriculum changes, religion and social media outreach in addition to military tactics at a time when deadly armed attacks are surging۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک نئی پالیسی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، جس میں جو شدت پسندی کی وہ قسم ہے جس میں وائلنس کو اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو جسمانی حربے ہتھیائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قسم کے وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ہرانے کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں اس پالیسی کے تحت اپنائی جائیں گی، جس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اسکول کریکولم کے اندر چینجز آئیں گی۔ اسکول کریکولم کے اندر چینجز یعنی یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اسکول کریکولم کے اندر یعنی پاکستان کے اسکولوں میں مدارس میں بچوں کو جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ایکسٹریمزم وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتا ہے، تبھی اس چیز کو اب یہاں پہ چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر یعنی اسکولوں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں اس طرف پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ کوئی دنیا سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا دیس ہے، اور جب اپنے کسی عزیز کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان لازمی طور پہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم احمدی مسلمان پاکستان کے باشندے ہیں، اور پاکستان پر اتنا ہمارا حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے، اور جتنا کسی کا حق ہے اتنا ہی ہمارا حق ہے۔ لہٰذا جب پاکستان میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے، پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو لازمی طور پہ ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتا، کوئی احمدی بھی چین سے، جو پاکستانی احمدی ہے وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا پاکستان کی تکلیف کو دیکھ کے، کیونکہ وہ تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی اس پالیسی کے تحت مذہب اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے یہ مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اسی میں جب ہم آگے چلتے ہیں، اس آرٹیکل کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو مزید جو وہ باتیں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان میں زیادہ تر اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں، میجورٹی آف دیز اٹیکس ور کیریڈ آؤٹ بائی دی پاکستان طالبان، جن کا ایکرونیم ہے ٹی ٹی پی، این آرمڈ گروپ آئیڈیولوجیکلی لنکڈ ٹو دی طالبان ان افغانستان۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں زیادہ تر یہ جو شدت پسندی ہے، اس کے واقعات جو ہیں وہ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ملٹری کو یوز کر کے جو اٹیک ہوتا ہے، یعنی فورسز کا استعمال کر کے جو شدت پسند عناصر ہوتے ہیں ان کو کچلا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ صرف نان کینیٹک مینز کے ذریعے سے ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نان کینیٹک مینز سے ان کی مراد یہ ہے کہ جی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، بلکہ گفتگو کریں گے، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدارس میں ان چیزوں کو لے کر آئیں گے کہ جی دہشت گردی اور شدت پسندی کے عناصر کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، مزید کیا یہ باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی the first policy action revisit focuses on reforming the curriculum and engaging youth and influencers like teachers and religious leaders. Reach Out aims to promote a national narrative through media and by countering hardline narratives on social media. بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم اسکولوں میں، مدارس میں اساتذہ، ٹیچرز وغیرہ ہیں، ریلیجس مذہبی اسکالرز وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے یہ انفلوئنسرز ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ان سب کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے کہ جی پازیٹیو بات کرنی ہے، نیگیٹو چیز نہیں کرنی۔ لیکن یہاں پہ ایک سیکنڈ رکے، یہ پالیسی ہے جو یہ لانچ کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم پاکستان کی امیج کو بہتر کریں گے،
اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس سے ایکسٹریمزم کو روٹ آؤٹ کریں گے. یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے. اس کی ریزن بتاتا ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ 1-2 دن پرانا آرٹیکل ہے اور کل گزرا کل جو تھا اس میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آئی. اب میں آپ کے سامنے اس پوسٹ کو دکھاتا ہوں. یہ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ آئی ہے. اسکرین کے اوپر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور یہ 1 دن پرانی ہے. یعنی ایک طرف وہ الجزیرہ کا آرٹیکل آ رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ جی آرٹیکل ہے. آرٹیکل تو نہیں مطلب ایک پوسٹ ہے. پیٹر بریٹ نامی ایک اکاؤنٹ ہے. یہ غالباً کینیڈین ایکٹیوسٹ ہیں. کہتے ہیں کہ جی اندر اٹیک آن این احمدی ماسک ان رحیم یار خان پاکستان. A police jeep is visible, yet they fail to stop the desecration, as in Pakistan. Radicals rule while the police watch. When will Pakistan emerge from the dark ages? Save Ahmadis. یہ اس ضمن میں چند تصاویر آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ان تصاویر کو بھی دیکھ سکیں. یہ مسجد کی انہوں نے تصویر دکھائی ہے پہلے کی اور پھر یہ بات کی کس طرح سے یہ توڑ دی گئی ہے. کلمہ جو تھا یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کو مٹا دیا گیا ہے. مینارے توڑ دیے گئے ہیں اور یہ پولیس کے اہلکار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. لیکن مزے کی بات اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس تصویر میں. یہ رہے جی پولیس کے اہلکار تصویر بنواتے ہوئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کا ڈالا کھڑا ہے. یہ پولیس کے اہلکار کھڑے ہیں اور یہ سامنے بندہ ان کی تصویر کھینچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو پولیس وہاں پہ موجود ہے اور کچھ کر نہیں رہی بلکہ پولیس خود ایکٹیولی اس میں انوالو دکھائی دے رہی ہے. ورنہ یہ تصویر کس چیز کی فخریہ کھنچوا رہے ہیں. یہ صاف پتہ چلتا ہے فخریہ تصویر کھنچوانے کے لو جی کارنامہ ہوا ہے پاکستان میں کہ احمدیوں کی مسجد کو ہم نے شہید کر دیا. ایک طرف یہ حضرات بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی امیج ہم نے بہتر کرنی ہے اور یہ دہشت گردی مٹانی ہے اور یہ ہم نے جی شدت پسندی مٹانی ہے. دوسری طرف یہ ان کے کرتوت ہیں یہ ان کی حرکتیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو بچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھتے کیا ہیں لوگ بے وقوف ہیں. سوشل میڈیا کی ایج میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ احمدیوں کو ماریں پیٹیں ان کا رگڑا لگائیں ان کی مساجد کو مسمار کر دیں ان کو شہید کر دیں ان کے مال و متاع اسباب سب کچھ لوٹ لیں دنیا کو نہیں پتا چلے گا. یہ ہے ان کی نئی پالیسی. پاکستان میں نئے کرکٹ کے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں کہ جی پاکستان کی امیج انٹرنیشنل سطح کے اوپر اچھی ہوگی. نیا اسٹیڈیم بنائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز آئیں گی وہ آ کے کرکٹ کھیلیں گی پاکستان کی امیج بہت اچھی ہوگی. بھائی ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں بسنے والوں کا کیا. باہر کے لوگوں کو تو آپ ایک امیج دکھا رہے ہیں لیکن اس وقت کا کیا ہم جینے کا حق نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پالیسیز بدلنی ہے کرکلم بدلنی ہے مدارس میں جا کے اور ریلیجس انسٹیٹیوشن میں جا کے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس آئین کے اوپر کام کریں اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کریں جس نے احمدیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور وہ زیادتی کا دروازہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کھولا تھا اس کے بعد سے ملک میں امن پھیلا ہے یا شدت پسندی بڑی ہے. کوئی بھی تاریخ کا طالب علم اس چیز کا مطالعہ کر کے بڑی آسانی سے یہ بات بتا سکتا ہے کہ پاکستان تباہی کے قریب سے قریب تر آتا چلا گیا ہے سن 74 کے بعد سے. جو جس آگ کی لپیٹ میں پہلے احمدیوں کو آپ لوگ لے کر آئے اس آگ سے اب پاکستان میں نہ شیعہ محفوظ ہیں نہ عیسائی محفوظ ہیں نہ ہندو کمیونٹی محفوظ ہے نہ سکھ کمیونٹی محفوظ ہے. فارنرز تک محفوظ نہیں اور خود اب آپ بھی محفوظ نہیں. فرقہ واریت کے نام پہ ہر بندہ دوسرے بندے کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا ٹی ایل پی کیا ٹی ٹی پی کیا سپاہ صحابہ اور کون سے دوسرے جتنے بھی یہ آپ کے گروپس ہیں پاکستان میں دہشت گرد یہ گروپس ہیں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں نہتوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ناموس رسالت کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان میں آج کل راؤ گینگ کے نام سے ایک گینگ بڑا مشہور ہے جو بلاسفیمی کے فالس کیسز بنا رہا ہے ہنی ٹریپ کر کے فالس کیسز بنا رہا ہے اور نوجوانوں کو ایکسٹورشن ان کو ایکسٹورٹ کر رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں
اور کئی کیسز میں بندوں کو مار بھی رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک 21 یا 22 سالہ نوجوان کے بارے میں خبر پڑی کہ جی پاکستان میں اسی گینگ نے اس بیچارے بچے پہ فالس کیس بنا کے اس کو شہید کر دیا، مار دیا. سر تن سے جدا کر کے بیچارے کے جسم کو جنگل میں پھینک دیا، اس کا جسم تک نہیں مل سکتا. یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں پاکستان کی امیج کو بہتر کرنا ہے، یہ پالیسی لے کر آئیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کی خود اسٹیٹ ایپریٹس جو ہے، آپ کی کیا عدلیہ، کیا پولیس، کیا اسٹیبلشمنٹ، سارے کے سارے مل کے احمدی مسلمانوں کا رگڑا لگا رہے ہیں. ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مساجد مسمار کر رہے ہیں. بھائی یہ ساری چیزیں کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دنیا کے کسی بھی فورم پہ آپ کی کوئی اچھی امیج ہوگی؟ انڈیا میں جب مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، یہ جو آر آر ایس والے ہیں، جب یہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، لنچ موب کرتے ہیں، اس وقت پاکستان میں شور مچتا ہے کہ جی انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں، مسلمان وہاں پہ مائنورٹی ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور دنیا نوٹس لے. وہی دنیا جب نوٹس لیتی ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، احمدیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، ہندو بچیوں کو سندھ میں فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی نہیں، 12 سال کی بچی خود اسلام کی حقانیت سے امپریس ہو کے اسلام قبول کر کے ایک 35 سالہ بندے سے شادی کر رہی ہے. بھائی کوئی عقل کے ناخن لوگ، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ پوری دنیا بے وقوف ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی دنیا کو باہر بیٹھ کے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی مذہب کے نام پہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے بڑی بلاسفیمی کرنے والے تو خود یہ پاکستانی مولوی ہیں. یہ حضرات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرتے ہیں. لیکن پولیس بیزی ہے کس کام میں جی؟ احمدیوں کی مسجد کے مینار ڈھانے ہیں. احمدیوں کی مساجد پہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹانا ہے. بھائی خود سوچیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی احمدیوں کا کلمہ مختلف ہے. سوچنے کی بات ہے نا. ایک طرف کہتے ہیں احمدیوں کا کلمہ مختلف ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی احمدیوں نے اپنی مسجد پہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او بھائی جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ایک بات پہ رہیں تو چلے سمجھ بھی آئے. ایک بات کہیں نا، احمدیوں کا کلمہ مختلف ہے یا احمدیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر تو احمدیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جیسے کہ آپ ہماری مساجد سے مٹاتے پھرتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی احمدیوں کا کلمہ مختلف ہے؟ ہمارا کلمہ تو مختلف نہیں، ہاں آپ کا کلمہ مختلف ہے. آپ جو چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور اسی طریقے سے تھانوی رسول اللہ کے کلمے تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پاکستان میں بسنے والے دیگر مسلمان فرقوں نے. ہم احمدی مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. جو پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو آپ مارتے ہیں، ان کی مساجد سے کلموں کو مٹاتے ہیں، ہمارے سینوں سے کلمہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو واقعتاً جن کے بزرگوں کی کتابوں میں آج تک یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ سارے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے بزرگ ہیں. تو جی یہ ہے اسٹیٹ آف افیئر ہمارے دیش پاکستان میں، جہاں پہ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جی ایکسٹریمزم کو مٹانا ہے اور دوسری طرف خود ایکسٹریمزم کو پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ایسے شر پسند عناصر سے، ایسے منافقوں سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ بچائے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کے لیے، اپنے مال و متاع بڑھانے کے لیے نہ صرف احمدیوں پر زیادتی کی، بلکہ یہ زیادتی پھیلتے پھیلتے پورے ملک کو ایک اجدے کی طرح نکل رہی ہے. سندھ باد جہازی کے قصے میں ایک ذکر آتا تھا کہ ایک کیریکٹر تھا جس کا نام تھا پیر تسمپا. بتاتے ہیں کہ جی سندھ باد جو ہوتا ہے وہ ایک ساحل پہ اس کی کشتی آ جاتی ہے، اور وہ اکیلا سروائیور ہوتا ہے. وہاں پہ دیکھتا ہے ایک بوڑھا سا بزرگ ہے پیر فرتوت، جس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتا. تو یہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بچے، اگر میری بڑی خواہش ہے میں خود اپنے ہاتھ سے پھل توڑوں اور کھاؤں، تو اگر تم مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لو تو میں
اپنے ہاتھ سے پھل توڑ کے کھاؤں. تو وہ بیچارہ سندباد جو ہوتا ہے اس کے دل میں رحم آتا ہے اس بزرگ کے لیے. وہ کہتا ہے آئیں بابا جی بیٹھے میرے کندھوں پہ. بابا جی کو کندھے پہ بٹھاتا ہے. بابا جی کبھی ایک پھل کھاتے ہیں دوسرا کھاتے ہیں. جب سندباد تھک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلیں بابا جی اب آپ اتر آئیں. جب وہ اترنے کی بات کرتا ہے تو بابا جی اپنی ٹانگوں سے سندباد جہازی کی گردن میں پھندا ڈال دیتے ہیں اور دبوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچی بھی نہ ہونا، سوچی بھی نہ مجھے اتارنے کا. سوچنے کی جسارت کی تو میں پھندا ٹائٹ کروں گا تجھے مار دوں گا. وہی بابا، وہی سو کالڈ بزرگ جس کی خدمت کرنے سندباد جہازی چلا تھا، وہی اس کے لیے وبال جان بن گیا. پاکستان میں بسنے والے مولوی حضرات اور یہ جو سو کالڈ ہمارے کرتا دھرتا یہ پولیس کے اہلکار وغیرہ ہیں جو اس قسم کی کام کارے ہیں، ملک کی خدمت کرنے کے بجائے ملک کی گردن میں پھندا بن کے ثابت ہو رہے ہیں. عوام کا دم گھونٹ رہے ہیں، حقوق پامال کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہماری امیج بڑی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امیج انٹرنیشنل سطح پہ اچھی ہو، آپ وہ سارے کام بند کر دیں جو غلط کام ہے، جو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں. ختم کر دیں ان ساری چیزوں کو. اور اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو شروع کریں احمدیوں کے خلاف جو آپ نے کانسٹیٹیوشنل بائس کریٹ کیا ہوا ہے اس کو ختم کر کے. جو آرڈیننس 20 ضیاء صاحب کے دور میں پاس ہوا تھا اس کو ختم کر کے. کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے، ان غلطیوں کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے، تب تک ملک ترقی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یا تو آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنا پڑے گا، ٹھیک کرنا پڑے گا، یا یہ غلطیاں ملک کو کھا جائیں گی. بعض پاکستانی سرکاری مسلمان میری ویڈیوز کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ جی قادیانی احمدی جو ہیں ملک کے پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. سوچنے کی بات ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کے مطابق احمدی کافر ہیں، یا قرآن پاک یا حدیث فلاں حدیث کے مطابق احمدی جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. قرآن اور حدیث آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا آئین. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں جنرل ضیاء کے دور میں جو جو انکشافات ہوئے وہ آپ سب جانتے ہیں. وہ کابینہ جس نے مل کے نیشنل اسمبلی میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس کے بارے میں آپ کے اپنے جنرل ضیاء صاحب کے وقت میں وائٹ پیپر وغیرہ شائع ہو چکے ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کابینہ کے لوگ زانی، شرابی، سود خور، چور، ہر قسم کی قذاق، منافق، یہ تو صفات تھی جو بیان کی گئی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رہے تھے. اور خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ سارا شروع کیا کہ جی میں احمدیوں کو میں یہ 90 سالہ مسئلہ حل کروں گا. 90 سالہ مسئلہ انہوں نے کیا حل کیا؟ مرنے سے پہلے اپنی مسلمانیت ثابت نہیں کر سکے. کورٹ میں ان کے اوپر جب کیس چلایا گیا تو انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ جی ہم تو مانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، کیا ثبوت ہے؟ تو آگے سے ان کا کہنا یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ who is this court, who is anyone to ask me about my Islam. میں پوچھتا ہوں who was ذوالفقار علی بھٹو to question about the Islam of Ahmadi Muslims. جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نے جو احمدیوں کے ساتھ کیا خدا تعالیٰ کی لاٹھی نے وہی آپ کے ساتھ کیا. خدا نے آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. ضیاء صاحب نے جو کیا خدا تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا. اور آج جو پاکستان میں مولوی حضرات احمدیوں کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے گا. لیکن ہماری دعائیں ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ. ہاں وہ عوام جو مولویوں کے پیچھے بھاگتی ہے اور اندھا دھن ان کی تقلید کرتی ہے اور احمدیوں کو شہید کر دیتی ہے اور دوسرے نہتے لوگوں کو مار دیتی ہے، وہ قابل رحم کس طرح ہو سکتے ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں؟ لیکن پاکستان کی بھاری اکثریت ایسی نہیں ہے. پاکستان کی بھاری اکثریت بہرحال شریف النفس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے، آمین. آئیے اب آپ لوگوں کے جو پیغامات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. غزالہ دیپ صاحبہ ہیں، آپ کا سلام آیا. وعلیکم السلام. دانش جٹ صاحب ہیں، اسلام مائے جان. صفیہ مسعود صاحبہ، عبدالسلام صاحب. دانش جٹ صاحب آپ دعا کی درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کی درخواست ہے تاکہ نمازوں میں سجدوں میں سکون آئے اور نماز وقت پر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین. مبارک صاحب ہیں،
آپ کہتے ہیں وقت وقت مسیحانہ کسی اور کا وقت، اس ٹاپک پہ بھی ضرور پروگرام کریں۔ اس ٹاپک پہ ہم نے ماضی میں پروگرام کیے ہوئے ہیں، آپ ہماری اگر پلے لسٹ جا کے دیکھ لیں لائیو پروگرام کی، تو وہاں پہ آپ کو الاسلام کا جو یوٹیوب کا یہ چینل ہے جس کے اوپر اس وقت یہ ویڈیو لائیو آ رہی ہے، وہاں پہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر اور اسے ملتے جلتے ٹاپکس کے اوپر بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اچھا جی، یہ آپ کا کامنٹ بھی میں دکھا دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگوں کا جو ہے وہ سلام کا پیغام آیا آپ سب کو، وعلیکم السلام۔ سیدہ حورین صاحبہ ہیں، آپ کا ایک سوال آیا ہے، خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا یا مسجد میں اعتکاف کرنا دونوں برابر ہے، ثواب میں کوئی فرق آتا ہے؟ بہتر کیا ہے، گھر میں اعتکاف کرنا یا مسجد میں؟ اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہے، تو مساجد میں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ہے جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے مساجد میں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے اعتکاف کا، اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ کم از کم 10 دنوں کا یہ اعتکاف ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد ہی میں اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے مسنون اعتکاف کا ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہرحال مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ عبدالسلام صاحب کہتے ہیں مربی صاحب میرا سوال ہے، آپ کا کیا سوال ہے عبدالسلام صاحب؟ آپ کا سوال یہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب تذکرے کے صفحے 152 دکھایا یا دیکھا، جس میں مرزا صاحب کا کشف دیکھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ چلیے آپ کا میں کامنٹ دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں نے یقین کر لیا میں ہی خدا ہوں۔ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے یہ اس وقت میرے سامنے نہیں، میرے سامنے چلیں بلکہ میں کھول لیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی تذکرے کا صفحہ نمبر 152، تو لیٹس اوپن اٹ اپ۔ جیسے ہی یہ صفحہ میرے سامنے اسکرین پہ کھل جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اچھا جی، ہمیں چاہیے ہے تذکرہ اردو میں۔ یہ آ گیا جی تذکرہ، گو ٹو دا بک، ریڈ آن لائن۔ آپ کہتے ہیں کہ جی صفحہ نمبر ہے 152، 152۔ چلیں جی 152 کھول لیتے ہیں، 152۔ اچھا جی، یہ میں اب اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات خود بھی دیکھ لیں کہ جی یہ صفحہ کدھر ہے کیا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی صفحہ نمبر 152 پہ ہے، یہ مرزا صاحب نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کدھر ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر 152 ہے۔ مجھے تو اس صفحے پہ کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ اگر آپ کے پاس ایڈیشن نمبر بھی ہو کہ کون سے ایڈیشن میں آیا ہے تو شاید اس سے فرق پڑ جائے، لیکن صفحہ نمبر 152 جو میرے سامنے اس وقت ہے 2023 کا یہ ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 152 کے اوپر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میرے سامنے آ سکی ہو۔ اگلے صفحے پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اگلے صفحے پہ بھی اس طرح کی مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس سے واقف ضرور ہوں، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رویا دیکھی، خواب دیکھی، اور خواب تعبیر طلب ہوا کرتے ہیں، ان کو آپ اس طرح سے ظاہری طور پہ نہیں لے لیتے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو کیا اس سے یہ مراد تھی کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے یوسف علیہ السلام کو ظاہراً سجدہ کیا، جبکہ سجدہ کرنا مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اجازت اس بات کی نہیں دی؟ سجدہ تو صرف خدا کے حضور ہوتا ہے۔
مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا تو شرک ہے. تو کیا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے گا کہ جی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک ہوتے دیکھا ہے، اور ان سے مراد کیا تھی؟ وہ جو چاند سورج تھے، اس میں وہاں پہ سورج سے مراد انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام لیے. تو کیا اب کوئی یہ نعوذ باللہ کہہ سکتا ہے کہ جی یعقوب علیہ السلام سجدہ کریں یوسف علیہ السلام کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. دونوں نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، ان کو ظاہری طور پہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رویا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں. وہ تو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک بتاتے ہیں، چہ جائے کہ اپنے آپ کو خدا بتائیں. کچھ تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے. یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ تو بہرحال جب احمدیت کے بارے میں بات آتی ہے ہر چیز کو لٹرلی لیتے ہیں. اگر لٹرلی لینا ہے تو پھر ان مولوی صاحب سے آپ کو چاہیے آپ یہ سوال کریں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے بندوں کی جو ہیں وہ کھیتیاں ہیں، تو ان سے پوچھیں اسے کیا مراد ہے. اس کو ظاہری طور پہ اگر لیتے ہیں تو ظاہری طور پہ اب اس کا مطلب بتائیں کہ کیا بنتا ہے. تو وہ جو ہر چیز کو ظاہری طور پہ لینے کے عادی ہوتے ہیں وہ مذہب کو مذہب نہیں رہنے دیتے، مذہب کو مذاق بنا دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. آلریڈی 40 منٹ سے اوپر ہمارے اس پروگرام کا آج کا دورانیہ ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی 2-3 اور سوال لے لوں. یہ آپ کا سوال آیا جی، ظفر صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نماز جنازہ کے بارے میں معلومات لینی تھی. میں نے کوشش کی ہے کہ الاسلام سے معلوم کروں مگر مجھے کچھ نہیں ملا. اس بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف بتائیں. آپ کا نماز جنازہ سے متعلق کیا ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ الحمد نہیں پڑھنی چاہیے، الحمدللہ تو پڑھی جاتی. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی نماز جنازہ پڑھی کس طرح جاتی ہے تو الاسلام کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب ہے بیسکس آف ریلیجس ایجوکیشن کے نام سے. شیخ عبد الحادی صاحب کی شائع کردہ یہ کتاب ہے اور کینیڈا سے شائع ہوئی ہوئی ہے. اس کے اندر باقاعدہ نماز جنازہ کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. الاسلام پہ وہ کتاب موجود ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. سنی صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعائے جنازہ دوسری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ دعا ہے، دعا کو آپ جب چاہے پڑھ لیں. سعیدہ ظفر صاحبہ آپ کہتی ہیں کہ جی آپ کو یہ پروگرام پسند آیا، آپ بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. حورین صاحبہ ہیں، آپ کا سوال آیا کہ جی اعتکاف کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے. تو اعتکاف کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے چینل کے اوپر آپ اس پہ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو بتیری ویڈیو جو ہیں وہ مل جائیں گی. بلکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اگر میں جلدی سے کچھ دکھا سکوں تو میں آپ کو کوشش کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی سے اسکرین کے اوپر لا کے. اچھا جی، یہ میں آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر الاسلام کا یہ جو چینل ہے اس کی یہ لسٹ دکھا دیتا ہوں. پلے لسٹ ہماری جو ہے لائیو پروگرامز کی، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت پروگرام آ رہا ہے لائیو، یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نیچے جاتے چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو مزید اور بھی دکھائی دیں گے. ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا. اور اچھا جی، یہ جی مختلف رمضان سے متعلق یہاں پہ آپ کو سوال وغیرہ مل جائیں گے. ليلۃ القدر کا ذکر آ گیا، رمضان میں مختلف نیکیوں کا ذکر آ گیا. اسی طرح پچھلے میرے خیال سے 3-4 سالوں کے بلکہ رمضان کے آپ کو یہ مختلف موضوعات کے اوپر مل جائیں گے.
اسی طریقے سے یہ پچھلے رمضان کے میں نے بعض آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں. اسی طرح جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے آپ کو ڈھیر ساری اس میں ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی رمضان سے متعلق. یہ اعتکاف کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا، یہ مکرم عدنان بھلی صاحب کی ویڈیو ہے، اعتکاف کون کب کہاں اور کتنے دن بیٹھے. اسی طرح اور بھی رمضان سے متعلق ٹاپکس ہیں، آپ کو سارے یہاں پہ مل جائیں گے جو آپ وہاں سے ان کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. تو جی آج کا پروگرام یہیں تک تھا انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پروگرام منڈے کو بھی آئے گا اسی وقت، یعنی امریکہ کے ایسٹرن وقت کے مطابق صبح کے 11، جبکہ پاکستان میں رات کے 9 بجتے ہیں. اور ایوری منڈے مولانا عدنان احمد بھلی صاحب اس پروگرام کو لے کر آئیں گے، اور ہر وینسڈے کو بدھ کے روز سیم ٹائم خاکسار اس پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خاکسار آپ سے اجازت چاہتا ہے، اجازت دیں انشاءاللہ تعالی. اب اس پروگرام میں منڈے کو عدنان بھلی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میری آپ سے اب ملاقات انشاءاللہ تعالی وینسڈے کو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ